हुजूर ने फिर तोड़ कर दे दी। जब चौथी बार वो टहनी टूटी तो हुजूर के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ये जुल्फिकार है, ये खुदा ने भेजी है और कहा है कि जाओ अली को दे आओ। और जब मैं वहां से चला तो कसीदा पढ़ते हुए चला, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली है जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। अली से बुग़्ज़ रखने वालों सुन लो कि अगर अली से नफरत है तो तुम हुजूर के नहीं, हुसैन से नफरत है तो तुम हुजूर के नहीं। हम वो हैं, हम वो सुन्नी हैं जो हुसैन को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं और हुजूर को भी मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर हुसैन को नहीं माना तो ईमान ही अधूरा रह गया। अगर हुसैन को नहीं माना तो ईमान ही अधूरा है, ईमान पूरा नहीं। ईमान पूरा उसका है जो हुजूर को माने, अली को माने, हुसैन को माने। जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे वो हुजूर का नहीं। हुजूर ने कहा मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर से बुग़्ज़ रखने वाले, हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाले कैसे हुजूर के हो जाएंगे? ये हुजूर की शान है कि हुजूर ने अपना वारिस हुसैन को बनाया। कहा कि अली से मेरी नस्ल है, अली से मेरी नस्ल है, मेरी औलादें जितनी होंगी सब अली से होंगी, जितनी होंगी सब हसनी होंगी, जितनी होंगी सब हुसैनी होंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। करबला का जो आलम है वो सब आप लोग जानते हैं, जंग जो हुई थी, लेकिन उस जंग में हजरत हुसैन के बेटे भी थे। तो जब हज़रत हुसैन जंग में जा रहे थे तो हज़रत हसन के बेटे आए और कहा कि नहीं चाचा आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत हुसैन ने कहा कि नहीं बेटे, तुम हसन की निशानी हो, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। जब ये बात कही तो हज़रत हसन के बेटे ने कहा कि ये एक रुक्का है जो हज़रत हसन ने मुझे दिया था, कहा जब कड़ी परेशानी का वक्त आए तो इसे खोल कर देखना। जब उसे खोला तो उसके अंदर लिखा था कि ऐ मेरे बेटे, अगर हुसैन पे कड़ा वक्त आए तो उसके आगे आगे रहना, ताकि उसे मेरी कमी महसूस ना हो, आगे आगे रहना। जब ये पढ़ा तो हज़रत हुसैन रोने लगे और कहा बेटे जाओ, तुम्हें इजाजत है। वो 16 साल का नौजवान जब जंग में उतरता है तो डरा डरा सहमा सहमा नहीं उतरता, खौफनाक नहीं उतरता, डरते हुए नहीं उतरता, बल्कि जब जंग में उतरता है तो 19 लोगों को कत्ल करके वापस लौटता है। करके वापस लौटता है वो 16 साल का नौजवान। जब करबला की जंग खत्म हुई, हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया और जब आपका धड़ मुबारक करबला में था और सर बाजारों से होता हुआ यजीद के पास पहुंचा, जब हज़रत ज़ैनब वहाँ पहुंची गई तो वहाँ पर एक सहाबी बैठे थे जिन्होंने हज़रत अली के पीछे बहुत सी नमाजें पढ़ी थी, वो भी बैठे थे, हज़रत ज़ैनब भी बैठी थी। जब वो यजीद हज़रत हुसैन के सर के साथ छेड़ाछाड़ी करने लगा तो हज़रत ज़ैनब उठी, और इस तरह नहीं उठी ऐसे आम लोग उठते हैं, बल्कि उठी, पहले खुदा की हम्द की, फिर नाना पे दरूद पढ़ा, फिर हुसैन का नाम लिया और आगे बढ़ी और कहने लगी कि ए यजीद, तू ये कहता है कि तू जीत गया है, तू ये कहता है कि तू जीत गया है, अरे वक्त पलटने तो देख, वक्त गुजरने तो देख, तेरा नाम कोई नहीं लेगा, हुसैन का चर्चा दुनिया भर में होगा, हुसैन का चर्चा दुनिया भर में होगा। जितने लोग हैं सब हुसैन का नाम लेंगे, तेरा नाम कोई नहीं लेगा। तुझे क्या लगता है तू जीत गया है? जब ये तकरीर है ज़ैनब की उस सहाबी रसूल ने सुनी तो वो कहने लगे कि अली आ गए हैं क्या, अली आ गए हैं। कि ऐसा अंदाज तो है अली का होता है तकरीर करने का, ऐसा अंदाज तो हजरत अली का होता है। ये बीबी ज़ैनब है, ये हुजूर का घराना है जो करबला में शहीद तो हुआ, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है, आज भी वो किताबों में, हमारे दिलों में, हमारी ज़बान पर जिंदा है। ये हुजूर का घराना है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے ہی فرمایا کہ حضور جب آپ سچے، قرآن سچا، تو پھر چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کافر ہیں یہ نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا حضور آپ جماعت قائم کیجئے، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے تو وہ آئے اور مجھے نماز پڑھنے سے روکے، وہ آئے اور مجھے نماز پڑھنے سے روکے۔ یہ حق ہے، آپ خلیفہ بنے، سبحان اللہ، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کا اسلام کا غلبہ شروع ہوا، اسلام کا بول بالا شروع ہوا، اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام قائم تھا جب حضرت عمر خلیفہ بنے۔ یہ حضور کے خلیفہ ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، حضور کے صحابی رسول ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی اولادوں میں سے ہیں، جو اپنے والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، جب ایسے حسن اور حسینی ملتے ہیں تو غوث اعظم جیسے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم جیسے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص وہ ندی کے کنارے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو دھیان آیا کہ ارے میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، یہ سیب تو کسی کا ہوگا، کوئی بھوکا ہوگا، یہ اس کا سیب ہوگا، یہ میں نے کھا لیا ہے، اب مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو آپ اس ندی کے کنارے اس سیب کے مالک کی تلاش میں پہنچے تو آپ کو ایک سیب کا باغیچہ نظر آیا۔ جب سیب کا باغیچہ نظر آیا تو آپ باغیچے میں گئے اور اس سے کہا کہ یہ سیب آپ کا تھا؟ تو اس نے کہا یہ سیب میرا تھا۔ تو کہا میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے سزا دیں، تو آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس مالی نے کہا کہ تمہیں 12 سال میرے کھیت کی رکھوالی کرنی ہوگی، 12 سال میرے باغیچے کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں رکھوالی کروں گا۔ جب 12 سال رکھوالی کی، کھیتوں میں سارا کام کیا، جب 12 سال پورے ہو گئے تو اس شخص کے پاس گئے، اس مالی کے پاس گئے، کہا یہ 12 سال پورے ہو گئے ہیں، اب آپ بتائیے مجھے معاف کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ تو کہا کہ میرے بیٹی کے پیر نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لوں گا، آپ بس معاف کر دیجئے۔ کہا میری بیٹی کے ہاتھ نہیں ہیں، کہا آپ شادی کر لیجئے۔ کہتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کہا میری بیٹی کی آنکھیں نہیں، میری بیٹی کی ناک نہیں، میری بیٹی کے کان نہیں، میری بیٹی کے منہ نہیں، کیا تم شادی کرو گے؟ تو کہا میں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب آپ گئے تو دیکھا کہ اس لڑکی کے پیر بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، ناک بھی سلامت ہے، وہ لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو وہ شخص اس مالی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کسی اور کو بھیج دیا ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کے پیر نہیں، میری بیٹی کے ہاتھ نہیں، میری بیٹی کے کان نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کے پیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی۔ میری بیٹی کے ہاتھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری بیٹی کے آنکھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ میری بیٹی کے کان نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں سنا۔ اور وہ شخص جو 12 سال رکھوالی کر گیا، وہ بیٹی جو کبھی گناہ کی طرف گئی نہیں، کوئی گناہ کی نہیں۔ جب ایسے آدمی عورت کی شادی ہوتی ہے تو غوث اعظم جیسے ولی پیدا ہوتے ہیں، غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں، غوث اعظم جیسے ولیوں کے شہنشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ، اولاد سبحان حضرت اللہ، غوث اعظم ہے جو والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ حضرت غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے تو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا کہ لوگوں کو جہاں تک نظر پہنچتی تھی لوگ ہی لوگ نظر آیا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر کا وہ عالم تھا کہ جب لوگ آتے تو تقریر سن کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت غوث اعظم تقریر کر رہے تھے تو دیکھا بارش ہونے لگی، مجمع جانے لگا۔ تو حضرت غوث اعظم نے دیکھا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے خدا اگر میں نے یہ اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تو انہیں بھیج دے، اور یہ میں نے تیرے لیے اکٹھا کیے ہیں تو بارش روک دے۔ جب اتنا دعا کرنی تھی کہ وہ محفل میں پورے بغداد میں بارش
بارش ہوتی، لیکن اس جگہ بارش نہیں ہوتی جہاں غوث اعظم تقریر کر رہے تھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی شان ہے کہ اس جگہ بارش نہیں ہوتی، اور جہاں آپ تقریر کر رہے وہاں بارش نہیں ہوتی. پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی. کہتے غوث اعظم جب ایک جگہ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں کسی نے کہا، ایک یہودی اور ایک مسلمان میں لڑائی ہو رہی تھی. ایک یہودی کہتا تھا کہ میں اس نبی کو کیسے مان لوں کہ جس نے کبھی مردہ زندہ نہ کیا ہو. تمہارے نبی نے کبھی مردہ زندہ نہیں کیا، بلکہ حضور نے بہت سے مردہ زندہ کیے ہیں. اس کا یہ کہنا تھا. اور جو مسلمان تھا وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، مسلمان تھا وہ کچھ جانتا نہیں تھا، تو اس لیے اس نے جواب نہیں دیا. جب غوث اعظم نے یہ بات سنی تو آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ حضور کی بات تو اور ہے، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں تجھے مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں. میں غلاموں کا غلام ہوں، میں تجھے مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. تو وہ یہودی کہتے غوث اعظم کو قبرستان میں لے گیا، جو سب سے پرانی قبر تھی وہاں پہ لے کے گیا اور کہا کہ اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو کہتے غوث اعظم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے خدا، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں حضور کی اولاد ہوں. اگر تجھے اس یہودی کو مسلمان کروانا ہے تو تو اس مردے کو زندہ کر دے. اتنی دعا کر کے کہتے غوث اعظم نے کہا اس قبر کے اندر جو بھی آرام فرما رہا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. تو اس قبر میں سے ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی، آج اٹھی ہوں تو محمد کے صدقے، اور کلمہ پڑھوں گی تو غوث اعظم کے صدقے. سبحان اللہ سبحان کلمہ اللہ پڑھوں گی تو غوث اعظم کے صدقے. میں قربان جاؤں عبد القادر تجھ پر. آج کلمہ پڑھوں گی تو حضور کا، اور اٹھی ہوں تو حضور کے صدقے. بے شک یہ دیکھ کر وہ یہودی ایمان لے آیا. یہ دیکھ کر وہ یہودی ایمان لے آیا. اور جو لوگ آج بھی